अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शहला आपके सामने है। कल अक्टूबर की 31 तारीख और संडे का दिन था। जैसा कि मैंने पिछले संडे को भी आपको बताया था कि संडे का रूलिंग प्लैनेट सन है। सन या सूरज हमारे निज़ाम शमसी का वो सितारा है जिसकी वजह से रोशनी और एनर्जी हमारी ज़मीन पर आती है। ये तकरीबन एक मुकम्मल गेंद जैसा इंतहाई गर्म प्लाज्मा है। इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम साइकिल की फ्यूजन की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है। सूरज का इनर पार्ट बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इसकी फ़िज़ा का एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 5600 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इनर पार्ट का टेम्परेचर 15 × 10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सूरज की लाइट जो शुआएं खारिज करती है उसमें अल्ट्रा वायलेट से लेकर इंफ्रारेड तक रेंज करती हुई शुआएं पाई जाती हैं। सूरज की सबसे बाहर वाली लेयर जिसको कोरोना कहते हैं, इसका दर्जा हरारत कई मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। कोरोना सूरज का वो रोशन हाला है जो मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान बासानी देखा जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सूरज हमारे सोलर सिस्टम की जान है एंड इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ पावर एंड एनर्जी फॉर द प्लैनेट अर्थ। सूरज के साथ मंसूब रंग सुर्ख और नारंगी हैं। अदद इसका 1 है और हाथ में रिंग फिंगर और उसके नीचे का माउंट सोलो या अपोलो के साथ मंसूब है। सन फिंगर और उसके माउंट का ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी की जिन ट्रेड्स के साथ है वो हैं शोहरत, किस्मत और दौलत। शो बिज़नेस और फ़नून लतीफ़ा भी इसी उंगली और इसके उभार के मातहत हैं। ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में मकसद और कामयाबी किस उम्र में हासिल करेंगे, इसका अंदाज़ा भी सन लाइन देख कर ही लगाया जाता है। संडे ईसाइयों के लिए इबादत और आराम का दिन है और इसको लॉर्ड्स डे या क्राइस्ट की रिसरेक्शन का दिन भी समझा जाता है। सारी दुनिया में राइज ग्रिगोरियन कैलेंडर या ईसवी कैलेंडर ये भी सोलर डेटिंग सिस्टम ही है और इसका नाम पॉप ग्रेगोरी 13 के नाम से मंसूब है, जिन्होंने अक्टूबर 1582 में एक्सक्यूज़ मी जूलियन कैलेंडर में कुछ रिफॉर्म्स करके रखा था। शायद आपको मालूम है या नहीं कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर तकरीबन 365 एंड 1/4 डेज़ में पूरा करती है। इस 1/4 या 1/4 को कंपनसेट करने के लिए हर 4 साल के बाद लीप का साल जमा कर दिया जाता है। यूँ हर साल 365 दिन का होता है, लेकिन 4 के अदद पर डिवाइड होने वाले साल लीप ईयर कहलाते हैं और ये 366 दिन के होते हैं। इनमें फरवरी 29 दिन का होता है। पॉप ग्रेगोरी 13 ने जूलियन कैलेंडर में जो तब्दीली की थी वो ये थी कि औसत साल जो कि 365.25 दिनों का था उसको 365.2425 का कर दिया था। कुछ ज़्यादा डिजिट्स हो गए। कैलेंडर के सिलसिले में फिर मुझे अपनी माँ याद आ रही हैं, जिन्होंने सोलर कैलेंडर के महीनों के दिन इस तरह मुझे याद कराए थे। अप्रैल, जून, सितंबर के 30 दिन, नवंबर के, फरवरी के 28, बाकी सबके 31। लीप का साल आएगा, फरवरी का एक और बढ़ाएगा। और मैं आज भी इसी को रिकॉल करके महीने के दिनों को कंफर्म करती हूँ। महीना 30 का होगा या 31 का, इसका एक और तरीका भी मेरी दोस्त, वही इब्ने इंशा की चांद नगर वाली दोस्त, उसने बताया था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद कीजिए और सबसे छोटी उंगली से महीनों के नाम इस तरह पढ़िए कि जनवरी उंगली के जोड़ पर आए और फरवरी उसके नीचे। इस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ की मुट्ठी की तरफ महीनों के नाम लेते जाइए। जो नाम उंगली के जोड़ के ऊपर आएंगे वो 31 के महीने हैं और जो जोड़ से नीचे आएंगे वो 30 दिन के हैं, सिवाय फरवरी के।
جو کہ عام سالوں میں 28 دن کا اور لیپ کے سال میں 29 دن کا ہوتا ہے۔ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن باتیں ختم نہیں ہوگی۔ پچھلے سنڈے کو میں نے آپ سے بچوں سے متعلق باتیں کی تھیں، آج میں آپ سے اپنے متعلق بات کروں گی۔ اپنے متعلق گفتگو کرنے کی ایک وجہ ہے، مجھ سے لنکڈ پر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کس شہر سے ہیں، کرتی کیا ہیں، میرڈ ہیں، بچے کتنے ہیں، ہسبینڈ کیا ہیں یا کیا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج اپنے آپ میں بات چیت کر کے میں 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ پہلا تو اپنے ویورز کو اپنا پرسنل بائیو ڈیٹا دینا تاکہ بار بار مجھ سے نہ پوچھیں، اور دوسرا ہمارے زمانے کے بچوں اور اپنے زمانے کے بچوں کا تقابلی جائزہ لینا ہے۔ تو پھر تیار ہو جائیے، اپنی سیفٹی بیلٹس کو باندھ لیجئے، ہم ٹائم اور سپیس کے ایک عجیب و غریب سے سفر پر نکلنے کے لیے ریڈی ہیں۔ تو جناب تیار ہیں آپ لوگ؟ تو سنیے، میرے والدین کی شادی خانہ آبادی 10 فروری 1975 کو ہوئی۔ میرے والدین کا تعلق سرگودا کے 2 گاؤں سے ہے، دونوں ہی جاٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اماں واہلا اور ابا جی گوندل۔ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ابا جی ان دنوں ایک اسکول ٹیچر بھی تھے۔ شادی کے بعد جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو دونوں میاں بیوی اپنا بوریا بستر اٹھا کر ہندوستان کے باب الاسلام سندھ کے شہر میرپور خاص جا پہنچے۔ ویسے تو میرے دونوں والدین پنجابی ہیں، لیکن 1950 کی دہائی میں میری نانی کے بھائی اپنی سرگودا والی زمینیں بیچ کر سندھ چلے گئے تھے، اور آج تک ان کی اولادیں سندھ کے مختلف شہروں کوٹڑی، میرپور خاص، حیدرآباد اور کراچی میں مقیم ہیں۔ خیر، گرمیوں کی ساری چھٹیاں دونوں میاں بیوی نے وہیں پر آم کے باغات کی سیریں کرتے ہوئے گزاریں۔ ابا جی سارا دن اماں کے رشتہ داروں کے ساتھ کھیتوں اور باغوں میں ذمہ داری سے متعلق کام کاج کرتے رہتے اور مسجد میں اذان دیتے اور باجماعت نمازیں پڑھاتے۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ میرپور خاص میں پوری ایک گوٹھ یعنی کہ گاؤں میری ماں کے ماموں کے نام پر آباد ہے، اس لیے مسجد بھی اپنی تھی اور وسیع و عریض آم کے باغات بھی۔ ابا جی مسجد میں ہوتے تو اماں جی آم کے باغوں میں خاندان کی بزرگ، جوان اور نوعمر عورتوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہتیں۔ اسی دوران میں اماں کو پتہ چلا کہ شی از ایکسپیکٹنگ۔ شروع کے دن ہونے کی وجہ سے، کھانے پینے سے بیزار اور کمزوری کی وجہ سے ہر وقت تھکی ہوئی اور نڈھال رہتی، آم کے باغ میں ہی منجی ڈا کے لمبی ٹان کے سو جاتی۔ ایک دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی زیادہ خراب کہ گھر کی سیانی عورتوں کو لگا تھا کہ شی ہیز لاسٹ ہر بیبی۔ اماں کی مومانی جان نے گاؤں کی ہیلتھ نرس یعنی کہ دائی اماں کو بلایا، انہوں نے چیک کیا اور کہا کہ فکر نہ کریں، بیبی سیف۔ اور ادھر ایک بہت ہی سیانے حکیم صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے پیٹ پر گاچی کا لیپ کیا جائے، گاچی کی ٹھنڈی تاثیر سے بچہ محفوظ ہو جائے گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ یہاں پر بتاتی جاؤں کہ یہ وہی گاچی یا ملتانی مٹی ہے جو ہم لوگ اپنی تختیوں پر لگایا کرتے تھے۔ اس کو انگریزی میں یا کیمیکل کی زبان میں فلر ارتھ کہتے ہیں۔ پریگننسی میں پرانے زمانے کی عورتیں اپنی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گاچی کھایا بھی کرتی تھیں۔ بلکہ دور کیوں جاتے ہیں، میری ایک بہت ہی پیاری دوست ادھر ناروے میں بھی پاکستان سے گاچی منگوا کر کھایا کرتی تھی۔ اور آج کل مڈ ماسک کا رواج بڑا عام ہے، اس میں بھی گاچی، ملتانی مٹی یا فلر ارتھ استعمال ہوتی ہے۔ تاثیر میں انتہائی ٹھنڈی، بچوں کی نکسیر پھوٹنے یعنی کہ ان کی ناک سے خون بہنے کی صورت میں ان کے ماتھے اور ناک پر ملتانی مٹی کا لیپ کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو وہ داستان ہے جس کے مطابق میرے ماں باپ کا پہلا یعنی کہ پہلوٹھی کا بچہ مرنے سے بال بال بچا، تھینکس ٹو اللہ میاں، آنٹ آف مائی مدر، حکیم صاحب اینڈ فلر ارتھ۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزار کر نوبیاستہ جوڑا واپس سرگودا آ گیا۔
اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق میری اماں بچے کی پیدائش کے سلسلے میں میکے یعنی کہ میرے ننہالی گاؤں آ گئیں۔ پوہ کے بعد ماگھ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، بلکہ ختم ہونے والا تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ جب بچے کی پیدائش کے آثار شروع ہوئے تو گاؤں کی ہیلتھ نرس یعنی کہ دائی پریتو کو بلایا گیا۔ مذہب کے اعتبار سے پریتو کرسچین تھیں، لیکن اپنے کام کی ماہر۔ ننہالی گاؤں کے ایک کمرے میں، جو بارش کی صورت میں کچن کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، وہاں اماں جان کو شفٹ کر دیا گیا۔ وہ کمرہ ایسا تھا کہ آگ کے دھوئیں کی وجہ سے اس کے بالوں کی چھت اور دیواریں قدرتی طور پر بڑی خوبصورتی سے بلیک پینٹڈ ہو چکی تھیں۔ کمرے میں گرمی کو برقرار رکھنے کے لیے میری ماں کے چھوٹے بھائی رات بھر آگ جلاتے رہے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آمین۔ صبح تہجد کے وقت تقریباً 4 بجے کے قریب بچے کی ولادت ہو گئی۔ پہلا ہاتھ جو اس بچے کو لگا وہ آف کورس اماں پریتو کا تھا۔ اللہ ان کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، آمین۔ اماں پریتو نے نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر بچے کو ماموں کے حوالے کیا تو انہوں نے ایک گول مٹول بالکل پیڑے جیسی اس لڑکی کو دیکھ کر بے اختیار کہا کہ اللہ میاں نے مٹی کا پیڑا بنا کر اس پہ ہاتھ کی چٹکی سے چھوٹی سی ناک بنائی ہے اور ماچس کی تیلیوں سے سوراخ کر کے اس کی نوسٹرلز بنائی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد جب ابا جی تشریف لائے تو انہوں نے اس ہمکتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ گول مٹول سرخ و سفید، روشن آنکھیں کھولے پٹر پٹر دیکھتی بچی۔ ان کی اپنی اولاد، بے اختیار ماتھے پر پیار کیا، کانوں میں اذان دی اور کہا السلام علیکم شہلا گوندل۔ یہ تھا میرا پہلا تعارف اس دنیا میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب، کیوں اور کیسے، لیکن میرے دونوں والدین بتاتے ہیں کہ ابا جی نے ہم لوگوں کی پیدائش سے بہت پہلے، شادی سے بھی پہلے، 3 نام لکھ رکھے تھے: شہلا گوندل، شہزاد گوندل اور بہزاد گوندل۔ گوندل ہمارا خاندانی نام ہے، جاٹوں کی گوت گوندل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ گوندل قبیلے نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر 12ویں صدی کے پنجاب کے سنی مسلمان مبلغ اور صوفی تھے۔ آپ کی پیدائش کوٹھی وال ملتان میں 4 اپریل 1173 میں ہوئی اور وفات 7 مئی 1266 کو پاک پتن میں ہوئی، اور آپ کا مزار پاک پتن میں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات چیت انشاءاللہ نور باطن یا انر لائٹ والی سیریز جو کہ جمعرات کو آپ دیکھتے ہیں اس میں ضرور ہوگی۔ واپس آتے ہیں جاٹوں کے گھر میں پیدا ہونے والی اس گول مٹول منہ والی بچی کی طرف۔ تو نام مل گیا شہلا گوندل۔ شہلا کا مطلب اردو انگلش ڈکشنری میں ہے A woman with dark hair and with reddish brown eyes، اور اردو کی ڈکشنری میں شہلا کا مطلب ہے گل نرگس کی ایک قسم۔ اور میرے نانا کہتے تھے کہ شہلا کا مطلب ہے بھیڑ کی آنکھوں والی۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ میرے نانا بیفور پارٹیشن گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے کے اسٹوڈنٹ رہ چکے تھے۔ گھڑ سواری کے مقابلوں میں حصہ لینے کی وجہ سے ان کی تصویر اس وقت گورنمنٹ کالج کی دیوار پر آویزہ تھیں، اور میری ماں کہا کرتی تھی کہ میرا پیو یعنی کہ باپ وہ ہے جس کی تصویر گورنمنٹ کالج لاہور میں لگی ہوئی تھی۔ جس کاجل کوٹھے یعنی کہ کالی دیواروں اور چھت والے کمرے میں شہلا گوندل کی پیدائش ہوئی، اس کی کچی دیوار پہ میرے والد صاحب نے یہ لکھ دیا: شہلا گوندل 5 فروری 1976۔ وہ کاجل کوٹھا اور اس پر لکھا وہ نام تو کب کا صفحہ ہستی سے مٹ چکا، لیکن اس میں پیدا ہونے والی وہ بچی آج ڈاکٹر شہلا بن کر آپ سے مخاطب ہے۔ میری تاریخ پیدائش 5 فروری 1976
بروز جمعرات ہے، اور جمعرات بھی 9 چندی یعنی کہ نئے چاند کی۔ ہزاروں سال سے پنجاب میں رائج دیسی کیلنڈر کے مطابق، جس کو بکرمی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور سکھوں کا نانک شاہی کیلنڈر بھی اسی کے اوپر بیسڈ ہے، اس کے مطابق میری تاریخ پیدائش 21 ماگھ بنتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر جو کہ زمین کے گرد چاند کی ریولیوشن پر بیسڈ ہے اور مسلمانوں کی ہجرت مدینہ سے شروع ہوا ہے، اس کے مطابق یہ تاریخ 5 صفر 1396 بنتی ہے، یعنی کہ 5/2/1396۔ تو جناب یہ تھا میرا تعارف۔ کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ ابھی سے تھک گئے ہیں؟ کس نے کہا تھا کہ ان باکس پہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں؟ مجھے تو موقع چاہیے تھا۔ اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی اس 1000 راتوں پر مشتمل داستان یعنی کہ الف لیلہ کی داستان کو جاری رکھوں تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے بتائیے۔ میں اس کو سنڈے کا ریگولر فیچر بنا لوں گی۔ اور اگر آپ یہ نہیں سننا چاہتے تب بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ میں نے اپنے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے ساری ایکولٹ سائنسز کا مطالعہ کیا۔ کیا آپ بھی اپنے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں یا آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس کائنات کی پہلی کتاب آپ خود ہیں۔ اس کے ایک ایک صفحے کو اچھی طرح پڑھیے، ہر نقطے پر غور کیجیے۔ معلوم ہوگا کہ کسی اور کی طرف تو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ اور اپنے من کی کتاب میں ڈوبنے کی دعوت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو بار بار دی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ سارے بابے بھی یہی کہتے رہے کہ ساری کھیڑتے من دیے۔ تو آپ پلیز اپنے بارے میں جاننے کی زیادہ کوشش کیجیے۔ اور آخر میں علامہ اقبال کا شعر تو سنانا چاہوں گی۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو جناب صاحب کتاب بنیے اور سب سے پہلے اپنی کتاب کو پڑھیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔